तमाम अंबिया और रसूल पर खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर सी हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, इंसान की ज़िंदगी खुशियों और गमियों का एक संगम है। कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात और ऐसे औक़ात, ऐसे दिन और रात देखता है कि इंसान खुश हो जाता है, और कभी उसकी ज़िंदगी के लम्हात कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान गम और परेशानी में मुब्तला नज़र आता है। और ये हर आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईमान में पुख्ता आदमी हो या कमज़ोर ईमान वाला हो, मर्द हो औरत, हर किसी की ज़िंदगी में खुशी और गमी का जो माहौल है वो आता और जाता रहता है। और ये खुशी और गमी कभी इनफरादी होती है कि आदमी का अपना पर्सनल मसला है, अपनी इनफरादी ज़िंदगी का मामला है, और कभी उसके घर का मामला होता है, और कभी गली मोहल्ले का मामला होता है, और कभी ये मसला तमाम मुसलमानों का होता है, कभी ये मुआशरती मामला होता है। और ईद के मौक़ों पर तमाम मुसलमानों के लिए खुशी के दिन होते हैं, और कभी कुछ ऐसे हालात और मामलात आ जाते हैं जैसे आज हम हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, और कई ममालिक में मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम और तशद्दुद किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि कभी कभी मामले इज्तिमाई शक्ल के भी ऐसे होते हैं कि जिसमें हर मुसलमान का दिल दुखता है और हर मुसलमान गम तकलीफ और परेशानी में मुब्तला नजर आता है। और इंसान की ज़िंदगी का बड़ा अजीब मामला ये है कि खुशी के जो दिन हैं वो ऐसे गुजर जाते हैं कि समझ भी नहीं आता। लेकिन जो गमी के लम्हात होते हैं, आदमी ऐसा समझता है कि भाई ये वक्त क्यों नहीं गुजर रहा है, ये लम्हे क्यों कट नहीं रहे हैं, और ये दिन और रात क्यों इतने लंबे नजर आते हैं। और ये परेशानियों का ये आलम है कि इंसान इस परेशानी में ऐसे तकलीफ और परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि आदमी का वक्त कटता नजर नहीं आता है। और ये आम सी बात है, ये आम सी बात है, जबकि इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि ना खुशी के ये लम्हात उसके लिए हमेशा है, और ना ही गमी की और परेशानी के औक़ात उसके लिए हमेशा के हैं। क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी है जो कि दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और सुखों और इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी का एक संगम है। और लिहाजा इंसान कभी जो है इस मामले में, कभी उस मामले में आगे बढ़ता ही चला जाता है। न गमी के दिन रुकने वाले हैं और न ही खुशी के दिन जो है हमेशा रहने वाले हैं। तो लिहाजा इंसान को इस हकीकत से आशना हो जाना चाहिए, उसे मालूम कर लेना चाहिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खुशी के दिन नसीब किए हैं वो दिन भी गुजरने वाले हैं, और जो गमी के मामलात हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो भी कटने वाले हैं और वो भी ख़त्म होने वाले हैं। उसी में इंसान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा बन के रहे, और तकलीफ और परेशानी के वक्त में इंसान सब्र का दामन पकड़ा रहे। एक मोमिन का तर्ज अमल है, एक मोमिन की ज़िंदगी का यही राज है। लेकिन इंसान जब तकलीफ और परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो वो उसको हल करने की कोशिश करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि तकलीफ और परेशानी में इंसान कब तक रहेगा, और ये गम और जो है ये दुख उसे जो अंदर से खाए जा रहे होते हैं कब तक ये चलेगा। लिहाजा इंसान उन दुखों परेशानियों का इलाज ढूंढता है, उन जो है परेशानियों और उन तकलीफों का हल निकालने की कोशिश करता है, और यकीनन करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंसान ये याद रखे कि गमों, तकलीफों, परेशानियों और दुखों का जो हल इंसान तलाश करने के लिए जा रहा है वो दो तरह का है। लेकिन इंसान हमेशा
ایک ہی رخ اختیار کرتا ہے، ایک ہی طرف جھک پڑتا ہے اور ایک ہی طرف سوچتا سمجھتا چلا جاتا ہے کہ بھئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، میرا بھائی ساتھ دے گا، میرے ماں باپ جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بھائی بہن ہیں جو میرا سپورٹ کریں گے، معاشرے میں دوست و احباب ہیں جو میرے راستے میں آگے جو ہے میرا ساتھ دیں گے۔ یہ سوچ اور فکر انسان کی ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کچھ معاملات کو انسان سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کچھ مسائل اور پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے، سپورٹ دینے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس پر بڑے اجر و ثواب کی نوید بھی سنائی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے بندے کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنی مصیبتوں میں اپنے رب کو پکارا کرے، اپنی مصیبتوں میں اپنے رب کو پکارا کرے۔ جہاں دنیا بھر کے لوگوں سے ہم امیدیں لگائیں، جہاں دنیا بھر کے لوگوں سے ہم درخواستیں کریں اور جو ہے ان سے مدد کی اپیلیں کریں، اس سے پہلے ہمیں اپنے رب کے سامنے ہمارے مسائل کو رکھنا چاہیے، ہماری پریشانیوں کو رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو شخص امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین پر یقین و ایمان کے ساتھ رب کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی کبھی خالی واپس نہیں کرتا، اس کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خالی نہیں بھیجتا ہے۔ لہذا انسان سے مدد لے، جن معاملات میں جو ہے جن مسائل میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے ان سے مدد لے لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اس کا جو نقطہ نظریہ ہے اور اس کا جو آغاز و انجام ہے، اس کی ابتدا و انتہا ہے، وہ اللہ رب العالمین پر بھروسے اور اللہ رب العالمین سے مانگ لے، اللہ سے مدد طلب کرنے کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر اس کو واضح کیا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب مجبور انسان پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے، اس کی پکار کو کون قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ کون دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اسے پہنچے ہوئی پریشانی، تکلیف، غم اور برائی جس انداز کی بھی ہو، جس شکل و صورت کی بھی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، خاندانی ہو، شوہر بیوی کے مسائل ہوں، اولاد اور والدین کے مسائل ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، تمام معاملات میں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ اسے پہنچی ہوئی تکلیف و پریشانی کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین کا خلیفہ بھی بنا دے گا۔ اللہ سے مانگنے، اللہ سے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے، اور اس حالت مجبوری میں جب کہ سارے دروازے ہم کھٹکھٹا چکے، سارے لوگوں کے در پر ہم جا چکے، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہماری مدد کر سکے، ایسے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ان پریشانیوں سے ہمیں نجات بھی دلاتا ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تم کو زمین کا خلیفہ بھی بنائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی خلافت کے مسئلے میں جو مسائل مسلمانوں کو جھیلنے پڑ رہے ہیں، اور جن مسائل کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں، خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر جو چند سالوں سے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، ہر وقت ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر کے مسلمان پریشان نظر آتے ہیں، اور یہ زمین کی خلافت ہی کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تمہاری مصیبتیں بھی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین کا خلیفہ بھی بنائے گا، اور فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ یہ سب کرنے میں کوئی شریک ہے کیا؟ کیونکہ یہ بڑے معاملے ہیں، کہ پانی پینے کے، چائے پینے کے، کھانے پینے کے اور دوستی نبھانے کے معاملے نہیں ہیں،
یہ اتنے بڑے معاملے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی قدرت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے اللہ سوال کرتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگنا یہ مصیبتوں سے چھٹکارے کا سبب ہے اور اندھیرے سے روشنی حاصل کرنے کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے زمین کی خلافت اور زمین کی جو ہے ملکیت کا بھی سبب ہے. اور اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اگر نصیحت حاصل کر لیتا انسان اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا سچے دل کے ساتھ، تو یقیناً انسان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جس دن کا انسان آج نظارہ کر رہا ہے، چاہے وہ اجتماعی معاملات میں ہو، چاہے وہ انفرادی معاملات میں ہو. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب کے مشرکین جو کئی لاکھوں خداؤں کے، باطل خداؤں کے ماننے والے تھے، ان لوگوں کا حال جب تنگ ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا. جب یہ لوگ سمندر کے اندر سفر کرتے، سمندر میں جاتے اور ایسا لگتا کہ بھائی آج ختم ہونا ہے، کیونکہ سمندر کی موجیں جو ہے سامنے ہیں اور سمندروں کے اندر تلاطم اٹھ پڑا ہے اور سمندروں میں سمندر موجیں مار رہا ہے کہ آج ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پکارتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ آج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، آج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب موجیں ان کو بادلوں کی طرح ڈھانپ لیتی تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے تھے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم کو سمندروں کے اندر مصیبتیں آ جاتی ہیں اور آ لیتی ہیں تو ایسے وقت میں تمہارا معاملہ یہ ہوتا ہے ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جتنوں کو تم پکارتے تھے سب کو بھول جاؤ گے اور صرف اس اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو. تو پتہ چلا کہ ایسی مصیبت جس مصیبت میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسے مصیبتوں سے بھی نکالنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر دوڑاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان اذا کرمہ امر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی، آپ کبھی پریشان ہوتے تو کہتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رکھنے والے، اے کائنات کے تھامنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے دعا مانگتا. قرآن مجید کے اندر اور کتب حدیث کے اندر ہمیں ایسی دعائیں ملتی ہیں جو کہ جامع اور مالی دعائیں ہیں. ایسی دعائیں کہ ہم اردو میں جو ہے 1 گھنٹہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو وہ معنی و مطلب ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے، جو معنی و مطلب کے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے اندر بتایا گیا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتب حدیث کے اندر جو ہے آپ کی جو دعائیں جمع کر دی گئی ہیں ان کا معنی و مطلب اتنا کشادہ ہے اور اتنا وسیع ہے کہ ہم 1 گھنٹہ اللہ سے مانگتے رہ جائیں لیکن وہ معنی و مطلب ہم بیان نہیں کر سکتے جو معنی و مطلب جو ہے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کبھی پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، مختصر سی دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور اسی طریقے سے انسان قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مذکور دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے طور پر اپنی پریشانی کا ذکر بھی کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی مانگتا رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعوت ذنون، یہ مچھلی والے کی دعا، جبکہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالم تھا، اے اللہ میں ہی ظالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يظهر بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له بها، کہ وہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز سے متعلق اللہ سے دعا کر رہا ہے اور حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی مصیبت سے اسے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ اس مچھلی سے چھٹکارا دلانے والا رب جو اس دعا کی بنیاد پر اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے چھٹکارا دلایا، تو ہماری مصیبتیں تو معمولی ہیں اور معمولی نہیں اس سے بڑی بھی ہوں گی، اللہ رب العالمین ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے گا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت میں مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے یاد آئی اور میں اپنے دل میں کہنے لگی ابو سلمہ سے جو ہے بہترین شوہر کون ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے تو اس میں یقیناً جو ہے انسان کے لیے صبر کا بہترین تحفہ ہے اور بہترین بدلہ ہے۔ میں اس دعا کو پڑھتی رہی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین شوہر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور جو ہے مہدی دنیا تک کے لیے ان کو امہات المؤمنین میں شامل کیا گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبتوں میں دعا ایک ہتھیار ہے، چاہے وہ دعا قرآن اور حدیث میں مذکور دعاؤں میں سے ہو یا ہماری اپنی ذاتی دعاؤں میں سے ہو، اللہ رب العالمین ایسی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلائے گا جب ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی اسی باتوں پر خوش اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے انفرادی اجتماعی قومی ملی مسائل میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم تمام مسلمانوں کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین سچے دل سے تجھ سے اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر جزاک اللہ خیر محسن جزاک انتہا شیخ محبوب جامعہ مدنی حفظہ اللہ ہمارے ندی بڑھ کے سنو دیکھیں کرتے بھی دیکھیں نہیں دیکھیں فائدہ کیا تھا مثلا دبلے ہیں سب تمہیں دیکھ بلتے اور اس طرح الحمدللہ پردٹور میں ہی پردٹور میں خدمات انجام دے رہی بہت سارے لوگ وہاں کے فائدہ اٹھا رہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ کے عالم ہیں مدنی عالم ہیں آئے ہیں موقع ملا ہے ان سے استفادہ کریں گے تو اٹھ کر جائے۔ ہماری کیسی ہے بدنصیب بولنا کہ ہم کیا کرنے والے تو ہمارے پاس اتنے اچھے علماء کرام ہیں مگر ہمارے کیا بھی قدر نہیں، کیا قدر نہیں ہمارے، اور باہر کے لوگ دیکھو کہ کتنی عزت دے رہی کتنی قدر کر رہی۔ کسی نے سچ کہا وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا، جو وطن سے نکل گیا اسے عزت ملی۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے بہترین خطاب کیے کہ آج کے دور حاضری میں جو بھی فتنے ہیں ان سارے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ دعا۔ اس لیے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ یعنی
सैकड़ों लाखों अरबों खुदाओं को मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। ये खुदा को मानने वाले मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं। ये हमारी नाकामी क्या बोले तो ये चीज उन्होंने पूरे क्या हो गई गैर समझे भी सैकड़ों खुदाओं को मानते हो, फिर उनमें भी इख्तलाफ है, उनका देव अल्लाह इनका देव अल्लाह को सब बोल करके, मगर सैकड़ों खुदाओं को मानने वाले जितने कंकर उतने शंकर उनके पास, जमीन में जितने कंकरे उतने शंकर, उतने खुदाओं को मानने वाले पूरे कांटेरी एक प्लेटफॉर्म पर ढेर, एक खुदा को मानने वाले कांटेरी मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गई। हर एक की टोलियां अलग है, हर एक की जमातें अलग है। तो बहरहाल अल्लाह मुसलमानों को हिदायत दे, अल्लाह तबारक व तआला सही समझ में अता फरमाए। तो उसके बाद मैं बिला ताखीर, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रखा गया है हंगामी तौर पर रखा गया है, इसलिए मजमा भी ज़्यादा जमा नहीं हो सका, तो इसलिए कि ये मौलाना अमीनुर रहमान, मौलाना मोहम्मद अमीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, हमारे जावेद मोहम्मद साहब का जो मदरसे का जलसा था, उस जलसे में आप बतौर मेहमान मुकर्रर आए थे। अब मोहम्मद साहब को जो है हम ज़रा इसरार करके रुका लिए, आए नहीं आप ज़रा रुको, हमारी मस्जिद में भी कुछ किताब करके जाए थे। ऐसा बोलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी दावत पर लब्बैक करें, क्योंकि हम ज़रा उम्र में उनसे बड़े लोगों की बात को भी जो है एक निकालना होकर के मोहम्मद साहब अल्हम्दुलिल्लाह रुक गए। मोहम्मद साहब का हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं, वरना आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। जामिया मोहम्मदिया रबिया राजर में आप बेहतरीन उस्ताद हैं, दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी उलमा, मदीने में तालीम हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, बड़े नसीबी की बात है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप जो भी खिदमत करते हैं आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। तो हंगामी तौर पर हमने एक प्रोग्राम रखा, अचानक जो है याद आ गया, याद आने की वजह से छोटा सा क्लिप बना करके आपको इस तरह मैंने बतौर इलाज भेजा गया था। तो आप हजरात में मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर थोड़ा मुसलम का खिताब भी इत्मीनान से बैठ करके सुने, उठने की कोशिश ना करें, क्योंकि महफिल बाबरकत महफिल है, यहाँ रहमत के फरिश्ते नज़ूल होते हैं और अल्लाह की सकीनत नाज़िल होती है। तो मैं बिला ताख़ीर हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद उमरी, मौलाना मोहम्मद अमीन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से दावत देता हूँ कि आप हमसे खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुअद्दुन्ना अल-हुक़ूक़ इला अहलिहा हत्ता युक़ाल अश-शअ्तुल जलहा मिन अश-शअ्तिल क़रना। रवाहु मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसकी तौफीक से आज हम लोग उसके घर में कुछ दीन की बातें कहने और सुनने के लिए जमा हुए हैं। लाखों दरूद सलाम अल्लाह के सारे अंबिया पर, खुसूसन आखिर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया की तालीम देने के लिए, दीन और दुनिया की रहनुमाई करने के लिए, इंसानों को इंसानियत की तालीम और दर्स देने के लिए नबी बनाकर मबऊस किया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैंने आपके सामने सही मुस्लिम की एक हदीस पढ़ी। हदीस बयान करने वाले सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो तकरीबन 5000 से ज़ायद हदीसें इनसे मरवी। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लतुअद्दुन्ना अल-हुक़ूक़ इला अहलिहा, लोगों जिसका भी हक है उस हक को तुम अदा कर दो, जिसका तुम पर हक जिस तरह का भी है उस हक को तुम अदा कर दो। हत्ता युक़ादा अश-शअ्तुल जलहा मिन अश-शअ्तिल क़रना, उस दिन के आने से पहले यहाँ तक कि फैसला किया जाए सींग वाली बकरी और बगैर सींग वाली बकरी के दरमियान। सही मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस से ये बात बताई गई है, दुनिया में इंसानों पर
اور دوسرے مخلوقات پر حقوق عائد ہوتے ہیں، اور انسانوں پر تو مکلف ہونے کے اعتبار سے کئی طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، لازم آتے ہیں، ضروری ٹھہرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں ہی ہر ایک کے حق کو ادا کر دو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، کسی کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کا معاملہ وہاں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال کے طور پر اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے، انسان تو انسان اگر دنیا میں کسی بغیر سینگ والی بکری پر سینگ والی بکری کا حق باقی رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے وہاں وہ حق دلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہے دنیا میں کسی بکری کو سینگ نہیں تھی، سینگ والی بکری نے مار دیا، تو اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کل قیامت کے دن اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے جو دنیا میں اسے سینگ نہیں ملے تھے، اور کہا جائے گا کہ تم اپنا حق لے لو۔ اس سے علماء نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد جو اٹھنے کی بات ہوتی ہے صرف انسانوں سے متعلق نہیں ہے، جانوروں سے متعلق بھی ہے کہ جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کے حقوق وہاں دلائے جائیں گے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد آپ نے ایک بات کو محسوس کیا، وہ بات یہ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ رہے ہیں، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، مکے والے ان کے مال کو چھین رہے ہیں، جائیداد کو چھین رہے ہیں، خالی ہاتھ اسلام کی محبت میں وہ آ رہے ہیں، اب مدینے میں ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ آپ نے قائم کیا، جسے اخوت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، صحابہ کو آپس میں جوڑ دیا، سگے بھائی کے برابر وہ درجہ اس وقت اللہ کے نبی نے عطا کیا۔ بعد میں یہ معاملہ منسوخ ہو گیا، تو اسی صحابہ کے آپسی اخوت میں آپ علیہ السلام نے سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھی مواخات کرایا، بھائی چارہ آپ نے قائم کیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی حالت بڑی بری ہے، پراگندہ حالت میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ بیوی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے کہا کیا کریں، تمہارے بھائی کو دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، کبھی وہ توجہ ہی نہیں دیتے گھر کے بارے میں، ہمیشہ عبادت 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 کر کے عبادت میں رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، کبھی میری طرف توجہ کرتے ہی نہیں، اس لیے میری ایسی حالت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے بالوں کو سنواروں، اچھے کپڑے پہنوں تو کس کے لیے پہنوں جب تمہارے بھائی کو اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے انتظار کرتے ہوئے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد دوپہر کے کھانے کا مسئلہ آیا، دسترخوان بچھا، تو سلمان فارسی نے کہا کہ ابو الدرداء چلو کھانا کھائیں گے۔ کہا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں روزے سے ہوں، نہیں کھا سکتا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہنے پر انہیں روزہ توڑنا پڑا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ ضرورت پڑنے پر توڑا جا سکتا۔ تو اس کے بعد رات میں سونے کی بات آئی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر گئے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز پڑھ گئے، نماز پڑھنے کے چلے گئے۔ تو پھر کہا کہ ایسا کرو کہ تم بھی میرے ساتھ سو جاؤ، ہم دونوں اٹھیں گے تہجد کے وقت میں، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ مجبوراً سو گئے، تہجد کے وقت میں اٹھایا اور دونوں مل کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ
کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تم پر تمہارے رب کا حق ہے، اس حق کو تم ادا کرو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اسی طرح تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، چاہیے کہ تم اپنا بھی حق ادا کرو. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، جس کا جو حق ہے اس حق کو تم ادا کرو. نصیحت ہو گئی، نماز کا وقت ہوا گئے نماز پڑھنے کے لیے. بے چینی تھی، انہوں نے میرا روزہ توڑوایا اور رات بھر میں جو نمازیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے نہیں دیا، مجھے سلا دیا. بے چینی تھی. نماز ختم ہوتے ہی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی کے سامنے سارا ماجرا رکھا. ان کی وجہ سے روزہ گیا، ان کی وجہ سے رات میں مجھے سونا پڑا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. ان کی ساری نصیحتیں سچی ہیں. اللہ کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے. ہر ایک کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. معزز حاضرین، اس حدیث کی روشنی میں ایک گفتگو میرے اور آپ کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں اور یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. نصیحت کیا ہے؟ دیکھیے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جاگ کر عبادت کرنے جا رہے ہیں تو سلمان فارسی نے روک لیا اور کہا کہ تہجد میں ہم نماز پڑھیں گے. عبادت کے لیے جاگنے کا مسئلہ ہے، عبادت کے لیے جاگ کر عبادت کرنے سے روکا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے لیے جاگتے ہیں، بیکار میں جاگتے ہیں. تو سوچو کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے. سلمان فارسی عبادت کے لیے جاگنے کا مسئلہ آیا تو کہا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری ذات کا، تمہارے جسم کا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے. عبادت کو روک کر کہا کہ پہلے سو جاؤ، حق کو، اپنے حق کو ادا کرو. صبح میں اٹھنے کے بعد رب کے حق کو ادا کرنا، لیکن بیکار میں جاگنا، عبادت کے بغیر بیکار میں جاگنا، گناہوں میں جاگنا، یقیناً یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے، یہ غلطی اور بڑھ جاتی ہے. تو الغرض اس واقعے سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق دیا جائے. معزز حاضرین، ایک مسلمان پر دو طرح کے حقوق لازم آتے ہیں، ضروری کہتے ہیں، اور وہی دین ہے. سمجھو کہ یہ دو حق جو ادا کرتا ہے وہ دیندار ہے، اور ان دو حقوں میں سے کسی بھی حق کے معاملے میں کوتاہی کوئی برتتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا دین کامل نہیں ہے، وہ دیندار مکمل نہیں ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے، دین میں نقص ہے. کیا ہے دو طرح کے حقوق؟ ایک حق ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا، اور دوسرا حق ہے جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حق کو ادا کرنا. اور انہی دو چیزوں کو ملا کر اگر ہم کوئی نام دیں گے تو وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام کی ساری تعلیمات انہی دو حقوق سے متعلق ہے. اور اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دو حقوق سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے. قرآن و حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو پورے قرآن و حدیث کے اندر انہی دو حقوق کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک چیز ہے حقوق اللہ اور دوسری چیز ہے حقوق العباد. تفصیل کا وقت نہیں، بس اختصار کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں حقوق میں اگر کوتاہی اگر آ رہی ہے یا مسلمانوں میں پائی جاتی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب ہے. وہ سبب ایک وائرس ہے، ایک دیمک ہے، ایک انسان کے اندر پھیلنے والی ایسی بیماری ہے جو اندر سے انسان کے دین کو کھاتی جا رہی ہے. بظاہر دکھنے میں انسان مسلمان دکھتا ہے، نام مسلمان کا، لباس مسلمان کا، رہنا سہنا مسلمانوں کے درمیان، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے دین میں کمی ہے، اس کے ایمان و اسلام میں کمی ہے. اور یہ وائرس، یہ دیمک انسان کو دونوں حقوق کے معاملے میں کمزور کر رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے. کیا ہے وہ کیا ہے وائرس، وہ دیمک؟ اس کا نام ہے مادہ پرستی، دنیا کی محبت، جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہن کی بیماری کہا. وہن کی بیماری، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ
کہ انسان جینا چاہتا ہے، مرنا پسند نہیں کرتا، خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، حرص اتنی آ جاتی ہے، آخرت بھلا دیتا ہے، جنت جہنم کو بھلا دیتا ہے، قبر کے عذاب کو بھلا دیتا ہے، نام اعمال کو بھلا دیتا ہے، فرشتوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر گزرنا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بس اللہ سوال کرے گا، بندے کو جواب دینا ہوگا، اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیاوی طور پر دیکھیں تو بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، آج ہم مسلمانوں میں جس کی وجہ سے اتحاد میں کمی ہے، جس کی وجہ سے اخوت و بھائی چارے میں کمی ہے، جس کی وجہ سے رشتے ناطے کٹتے ہیں، دوستیاں ٹوٹتی ہیں اور نفرتوں کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے۔ آج ایک نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، یا ماں باپ دنیا کی محبت میں لگ کر اپنے بچوں کی تربیت کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک بھائی اپنے بہن کی پرورش کو ایک مصیبت سمجھتا ہے، اور رشتہ داروں کے معاملے میں ایک ایسی مادہ پرستی کی کیفیت ہے کہ اگر وہ مجھے دعوت دے گا میں اسے دعوت دوں گا، اگر وہ مجھے میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، اور وہ میری غم میں اور خوشی میں شریک ہوگا تو میں بھی اس کے غم میں اور خوشی میں شریک ہوں گا۔ بدلے کی زندگی ہے، بدلہ ملے گا تو ہی دوستی، بدلہ ملے گا تو ہی رشتہ، جب تک دنیاوی فائدہ نہیں ہے کوئی دوستی اور کوئی رشتے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو آج انسان بس میں، میری بیوی، میرے بچے اور میرے گھر کہہ کر انسان زندگی گزارتا جا رہا ہے، ہمدردی، غمخواری، رحم و کرم کا معاملہ، کہ درد مندی کا تصور آج لوگوں کے دل و دماغ سے، ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ اسی کو مادہ پرستی کہتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ مادہ پرستی، دیکھیے مادہ پرستی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت حقوق اللہ میں کوتاہی برتتی ہے۔ یہی مادہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، دنیا داری ہے کہ کمانے کی فکر میں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اول ما يحاسب به العبد من اعماله يوم القيامه الصلاه، کہ بندے سے کل قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے اگر کسی عمل کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز، ایک معراج ہے، انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مال میں بڑھوتری اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، ظاہر میں جو چیز دکھائی دیتی ہے اسی کے پیچھے لگ کر اللہ کے حق میں کمی کر دیتا ہے، جبکہ قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ بتا دیجئے میرا نماز کا پڑھنا، میرے قربانی کا دینا، یا حج کے ارکان کا کرنا، یا میرا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت آنے تک تم اپنے رب کے حق کو ادا کرو۔ معزز حضرات، اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ان دو حقوق کے اعتبار سے دو طرح کے مسلمان ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ دو طرح کے مسلمان بھی اپنے اندر ایمان کی کمی رکھتے ہیں۔ کیا ہے دو طرح کے مسلمان؟ ایک ایسے مسلمان ہیں جو پہلے سب کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے رشتوں کو کاٹ کر دور رکھ دیتے ہیں، بیٹیوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، بہنوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، بھائیوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آ جاتا ہے لڑ مرتے ہیں، اور اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور کبھی معاملہ مار پیٹ تک آ جاتا ہے، گالی گلوچ تک آ جاتا ہے، جبکہ وہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، اور ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن جب شادی رشتہ کرنے کی بات آئے جہیز کا مطالبہ کر لیتے ہیں، وہاں پر کسی کے غریبی کا اور کسی کی مجبوری کا بیان نہیں کرتے، بظاہر اپنے آپ کو دکھائیں
میرے سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں، لیکن حقوق العباد کی بات آئے بہت ہی کچے دکھائی دیتے ہیں، بہت ہی کمتر وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے کچھ مسلمان ہمارے درمیان، اور بعض وہ مسلمان ہیں جن کا نظریہ ایسا ہے کہ مخلوق کی خدمت کر لو کافی ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدمت خلق میں لگ جاتے ہیں۔ موسم گرما آ گیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں نکل گئے، موسم سرما آ گیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ گئے، رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، دوستوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، رات دن کی اور سردی اور گرمی کی تفریق کے بغیر لوگوں کے کام آتے ہیں، لیکن مسجدوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، اطاعت و فرما برداری سے دور ہیں، اللہ کے حقوق سے دور ہیں۔ یہ دونوں مسلمان یقیناً دین میں کم، ایمان میں کم ہیں۔ دراصل کامل مومن وہی ہے جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور یاد رکھیے اسلام ہی دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جو ان دونوں حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ دونوں طرح کے حقوق کی تعلیم ہمیں نہیں ملتی۔ یہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کی تحسین، اسلام کا حسن اور اسلام کی بہتری ہے جو اسلام دونوں چیزوں کو لے کر چلتا ہے، کسی کو الگ نہیں کرتا۔ الغرض آج ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ لیجیے، کتنے ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے دونوں چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا۔ رب العالمین نے کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کی خدمت کرو، اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کے حق کو ادا کرو۔ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ رب العالمین نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتے ناطوں کو جوڑو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو۔ تو اللہ کے حق کے ساتھ رب العالمین نے بندوں کے حقوق کو جوڑ کر بیان کر کے بتایا یہی دین ہے۔ اگر کوئی اس میں کمی کرے گا اس کے دین میں کمی کی بات ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے حق کو پہچاننے اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکر جزاک اللہ خیر و جزا۔ شیخ جوش انداز میں حقوق کے تعلق سے بہت ہی بہترین باتیں بتائیں۔ اللہ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تا حیات جو ہے دین اسلام کا سچا داعی بنائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے دوسرے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عوام تو عوام نہیں، اور علماء کا بیٹھنا بہت بڑی بات ہے۔ علماء یہ سوچتے ہیں کہ میں تو پڑھنا ہوں، میں عالم ہے، میں ایک بیٹھنا ہے بزنس کر دوں، روڈ پہ چلے گئے جاتے میں عالم ہوں، 8 سال پڑھنے میں سب باتیں معلوم وغیرہ کے چلے گئے، مگر ہمارے عوام کیا کرتے ہوتے ہیں سب معلوم ہے سب روڈ پر چلے جاتے ہیں، مگر علماء کے دین کی محفل کتنی اہم ہے وہ معلوم باتیں معلوم رہی ہیں، مگر دین کی اس جو محفل جبھی ہے یہ کتنی اہم ہے یہ علماء اس کی قدر کو جانتے ہیں، اس لیے وہ ثواب کی نیت سے بھی اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ مولانا جاوید النوری کیا کرنے بولو اچھے مخرج ہیں، ایک بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں گاڑی پر۔ مولانا حافظ خلیل احمد جامعی الحمدللہ مسلسل فراغت کے بعد سے امامت کی لین پر لگے ہوئے اچھے خطیب لوگ۔ تو اس طرح ہمارے علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے علماء کرام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے مولانا محبوب جامع مدنی حفظ اللہ کا اور مولانا محمد امین عمری مدنی حفظ اللہ کا۔ اللہ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہم علماء کرام کو قوم ملت کے لیے فائدہ مند بنائے، ہم سب کو دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری کڑوی قسم کی باتیں سن کر یہاں بیٹھے۔ کوئی بات جو ہے کون صاحب کیا سمجھتی کیوں کر کے بیٹھے اٹھو گئے، مگر آپ جیسے ہی بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور بدلا دے، بھرپور اجر دے۔ آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی دین کی محفل جمے ذرا اپنا وقت قربان کر کے بیٹھیں، کیونکہ معمولی محفلیں نہیں ہوتی بلکہ محفلیں ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنتی ہیں، یعنی آخرت کا ایک توشہ بنتی ہے، تو لہٰذا دینی محفل میں اپنا وقت لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دعا پڑھیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک